अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, बड़ा इंतज़ार था कि आखिर ये जजेस ने जो ख़त लिखा है उसके लिए जो इंक्वायरी कमीशन बनाया जा रहा है उसकी सरबराही किसको दी जाएगी। अगरचे ये कमीशन शुरू से ही मुतनाज़ा बन चुका है, लेकिन अब जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी साहब का नाम सामने आया है। और बड़ी खुशी की बात यह कि उनका ताल्लुक मेरे मुल्तान शहर से है, मैं उन्हें जानता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि किस किस्म की ये पर्सनैलिटी हैं, इनसे हुकूमत की जो तवक्कुआत हैं वो किस कदर पूरी होंगी और जो अपोजिशन को तवक्कुआत हैं वो कितनी पूरी हो सकती हैं। इसी तरीके से जनाब कहा जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून के कितने लोगों के कामयाबी चैलेंज, तो 41 का फिगर आया है, इस हवाले से बात करेंगे। और 9 मई को जो मुकदमात बनाए गए थे उसके अब फैसले भी आना शुरू हो गए हैं, और पहले फैसले में ये गुजरांवाला में 51 लोगों को सजा सुना दी गई है। कितनी सजा है ये भी डिटेल मैंने आपको बतानी है। इमरान खान साहब से जनाब कैदी नंबर 804 साबका है, लेकिन अब 943 है, लेकिन मशहूर चूंकि इमरान खान 804 से हैं, उनकी मुलाकातों के हवाले से कुछ TORs भी तय कर लिए गए हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे। तो सबसे जो आज का बड़ा टॉपिक है, सबसे बड़ा अहम टॉपिक है, वो है कि आखिर किसको इंक्वायरी कमीशन की सरबराही किसको दी जा रही थी। यह फैसला जनाब करना था वफाकी काबीना के इजलास में। इससे पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने चीफ जस्टिस काजी फायज इसाक साहब से मुलाकात की थी, और 2 फुल कोर्ट इजलास भी हुए थे जिसमें किसी हद तक रिकमेंडेशन दी गई थी कि हुकूमत इस हवाले से इंक्वायरी कमीशन का सरबरा मुकर्रर करे। अच्छा, तो अब जनाब वफाकी काबीना का इजलास 3 मरतबा मुलतवी हुआ, लेकिन आखिरकार उसका फैसला आज कर लिया गया है। ये जनाब वजीर आज़म शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। जजों के खत का मामला जनाब उसमें जेर गौर लाया गया, और काबीना अरकान ने कमीशन के सरबराह की तकर्रुर का इख्तियार वजीर आजम को दिया। तो उसमें जनाब जो गैर मुतलका लोग बैठे हुए थे या कुछ अफसर मौजूद थे, उन तमाम अफसरों को उस काबीना के इजलास से निकाल दिया गया। और फिर तमाम जो वज़रा थे उन्होंने कहा जी कि शहबाज शरीफ साहब, हमें आप पर एतमाद है, आप जो जिसका भी नाम रिकमेंड करना चाहें आप कर लें। मेरी इतलात यह है कि यह नाम सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ने रिकमेंड नहीं किया, बल्कि जब मुलाकात की थी जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से, तो उसमें बाकायदा तौर पर इसकी रिकमेंडेशन दी गई थी, और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की भी इसमें मुशावरत शामिल है। और ये नाम साफ जाहिर है बगैर इस्टेब्लिशमेंट की रिकमेंडेशन के तो दिया नहीं जा सकता था, तो साफ जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट की भी इसमें रिकमेंडेशन लाजमी शामिल होगी। पहले तो यहाँ इख्तलाफ था, अब भी हामिद अली खान साहब जो अब सेनेटर भी बन चुके हैं, उनका कहना यह है कि ये जो कमीशन की सरबराही है खतों के हवाले से किसी हाजिर सर्विस जज के पास होनी चाहिए थी। लेकिन मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में 15 जजेस सुप्रीम कोर्ट के मौजूद हैं, और ये वहां भी दी जा सकती थी। अगर हामिद अली खान साहब एक्सपेक्ट करते हैं कि यहां वहां से नतीजा ऐसा जो वो चाहते हैं वो ना निकल सकता, तो खाम ख्याली है। मेरा ख्याल ये है कि अब भी किसी सतह पर किसी भी जज को अप्रोच किया जा सकता है, और किसी सतह पर किसी की भी जज के लिए मुमकिन है कि वो कोई बात हुकूमत की डिक्टेशन मानने से इनकार कर दे। मैं इस बात यहां एक हवाला आपको देना चाहूंगा कि जब सानिया मॉडल टाउन हुआ और उसमें 14 अफराद की हलाकत हुई, तो उस वक्त एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया और एक एडिशनल जज को वो जिम्मेदारी दी गई। ऐसे में ताहिरुल कादरी साहब ने बाइकआउट कर दिया। उनका ख्याल ये था कि ये जज साहब उनके जेर असर हैं, वो कैसे उठकर उससे हटकर फैसला दे सकते हैं। लेकिन बाद में तारीख ने साबित किया कि ताहिरुल कादरी साहब का ख्याल दुरुस्त नहीं था, और उस जज साहब ने ऐसा जबरदस्त फैसला दिया कि शहबाज शरीफ साहब के लिए आज तक उससे जान छुड़ाना मुश्किल हो रहा है। तो अगरचे अब कहा जा रहा है कि जनाब ये जज जो इंक्वायरी कमीशन की सरबराही करे वो काश हाजिर सर्विस होता, तो भाई हाजिर सर्विस से भी वही रिजल्ट लिए जा सकते हैं जो कि इन जज साहब से लिए जा सकते हैं। अच्छा, कहा गया था कि कोई ऐसा जनाब जज लाया जाएगा जो बेदाग हो और जो किसी के असर रसूख में ना हो। वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, जिस शख्स पर दाग हो क्या वो जज बन सकता है? लेकिन हमारे यहाँ हैं दागदार लोग हैं, लेकिन वो जज बने रहे और इवन अब तक बने हुए हैं। तो बहरहाल तसद्दुक जिलानी साहब की जो ओवरऑल उनके बारे में कंसेप्शन है वो ये है कि वो किसी हद तक आज़ाद हैं।
کسی کو باقاعدہ جوائن نہیں کیا، لیکن ایک بات طے ہے کہ وہ سید یوسف رضا گیلانی کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ اب جو ایک پارٹی کے جناب سربراہ اور جناب صدر جو سابق وزیر اعظم بھی رہ گیا اس کا قریبی رشتہ دار ہے، تو آپ اسے کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں؟ یہ سید تصدق جیلانی صاحب وہی ہیں جن کے بارے میں تھا کہ ان کو نگران وزیر اعظم بھی بنایا جائے، اس وقت بھی جو ریکمنڈیشن ہوئی تھی اسٹیبلشمنٹ کی وہ بذریعہ یوسف رضا گیلانی صاحب بھی ہوئی تھی۔ سید تصدق جیلانی صاحب کے حوالے سے میں بتا دوں جناب 1949 میں ان کی پیدائش ہوئی، 6 جولائی کو وہ پیدا ہوئے، اس لحاظ سے ان کا جو سٹار بنتا ہے وہ کینسر بنتا ہے، اور سرطان کے حامل جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں یا کسی ایسٹرالوجسٹ سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کسی حد تک ڈٹ جانے والے، کھڑے ہو جانے والے اور اپنی بات منوانے والے ہوتے ہیں۔ لیکن تصدق گیلانی صاحب کی ہم سروس دیکھتے ہیں تو انہوں نے جناب ایم اے اسلامیات کیا ایف سی کالج سے، پھر پنجاب یونیورسٹی لاہور چلے گئے، وہاں سے انہوں نے ایل ایل بی کی۔ 1974 میں وہ ملتان آئے اور ملتان سے آ کر انہوں نے اپنی لا کی پریکٹس کا آغاز کیا۔ بے نظیر بھٹو دور میں، جی میں آپ کو بتا رہا ہوں پیپلز پارٹی کے رہنما کے رشتہ دار ہیں، تو جب جج بنایا گیا ہوگا تو وہ بھی پیپلز پارٹی کے دور میں بنایا گیا۔ ایگزیکٹلی بے نظیر بھٹو کا جب دور تھا تو ان کو لاہور ہائی کورٹ کا جج بنایا گیا، پھر 10 سال بعد وہ سپریم کورٹ کے جج بنے۔ جسٹس افتخار چودھری جب ریٹائرڈ ہوئے تو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جسٹس سید تصدق گیلانی نے چیف جسٹس کا حلف اٹھایا۔ بہرحال اوورآل ان پر کوئی بہت زیادہ بڑے بڑے داغ نہیں ہیں، لیکن ایک درمیانی سی پرسنالٹی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ایک ریٹائرڈ جج، چاہے وہ جسٹس تصدق گیلانی ہی کیوں نہ ہو، کیا آئی ایس آئی کے سربراہ کو بلا سکے گا؟ کیا اس کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ آرمی چیف کو بلائے اور ان سے بیانات قلم بند کرائے کہ جی آپ کے دور میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہمارے ہاں تو یہ جو ادارے ہیں یہ تو سب سے بالا تصور کیے جاتے ہیں، عوام سے بھی، اور بلکہ کچھ ادارے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سربراہ اپنے آپ کو زمینی خدا بھی کہلاتے ہیں۔ بہرحال یہ وقت بتائے گا کہ کیا ممکن ہے کہ وہ ان پر واقعی اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں یا نہیں پیش کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور اہم مرحلہ ہوگا، اور وہ ہوگا کہ اس کے ٹی او آرز کیسے طے کیے جاتے ہیں۔ اگر ٹی او آرز میں صرف یہ ہے کہ آپ نے بیانات قلم بند کر کے اور آپ نے رپورٹ پیش کر دینی ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اس کو واقعی پروو کرنا اہم ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو 6 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، کیا وہ ان جج صاحب کے سامنے، ایک ریٹائرڈ جج صاحب کے سامنے پیش ہونا پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اگر ان کو تحفظات ہوئے تو وہ پیش ہونے سے انکار کر دیں گے، اور پھر اسے کہتے ہیں جناب ہمارے ہاں سرائکی لینگویج میں کہ گونگلوؤں سے مٹی اتار کر معاملہ کلیئر کر دیا جائے گا۔ بہرحال 60 روز ان کو دیے گئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ رپورٹ کیسے آتی ہے۔ اگلی بات کرتے ہیں جناب خواجہ آصف، حمزہ شہباز سمیت 41 ارکان اسمبلی ہیں قومی اسمبلی کے، جن کی رکنیت کو پی ٹی آئی نے یا سنی اتحاد کونسل نے چیلنج کیا ہے۔ یہ بڑا اعتراض آ رہا تھا کہ بڑا احتجاج کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جناب سیٹیں جو ہے چھین لی گئی ہیں، لیکن یہ آگے الیکشن ٹریبونل میں کیوں نہیں جاتے؟ لیکن یہ 41 لوگ ہیں جو مسلم لیگ نون کے ہیں جو سیٹیں جیتی ہوئی ہیں ان کے لیے چلے گئے ہیں، اور جو پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے وہ 80 سیٹیں کلیم کر رہی ہے، تو 41 یہ ہو گئے۔ 20 سیٹیں کراچی کی سیٹیں ہیں وہ بھی ان سے ہتھیائی گئی ہیں، اسی طریقے سے 2-3 سیٹیں پشاور کی ہیں وہ ان سے ہتھیائی گئی ہیں، اور دیگر جے یو آئی کے لوگ بھی ہیں جن کو جناب اس قسم کی، اور بلوچستان سے بھی ان کی کچھ سیٹیں ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ واقعی پی ٹی آئی کی جو سیٹیں بنتی ہیں 160 سے 170 کے درمیان بنتی ہیں۔ بہرحال 2 رکنی یہ ٹریبونل ہے، کتنے عرصے میں یہ فیصلہ سنائے گا اس کا بھی وقت بتائے گا۔ جی 9 مئی کا واقعہ جسے ہوا کریٹ کیا گیا اور اس قسم کا دباؤ ڈالا گیا کہ جو شخص 9 مئی میں گرفتار ہوگا شاید وہ زندگی میں واپس اپنے گھر نہیں آ سکے گا، لیکن بہرحال پہلا فیصلہ آ گیا جناب، اور پہلے فیصلے میں 41 لوگوں کے خلاف ایک فیصلہ دیا گیا ہے، سزا سنائی گئی ہے، اور یہ جو سزا ہے یہ 5 سال قید با مشقت کی ہے۔ بہرحال یہ جو 5 سال بھی ہیں یہ میکسیمم جو ہے ان کو سزا دی گئی ہے، ورنہ کسی کی 6 مہینے بنتی ہے، کسی کی 3 مہینے بنتی ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے عمران خان کی سزائیں آگے ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں جا کر سسٹین کرتی نظر نہیں آتی، یہ بھی آگے برقرار رہتی ہوئی نظر نہیں آتی، اور امید ہے ان کی ایک تو ان کی فوری ضمانت ہو سکتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آگے جا کر اڑ جائیں گی، کیونکہ کسی کو احتجاج کرنا کسی طور پر بھی دہشت گردی نہیں ہو سکتا،
اور ان کو سزا نہیں سنائی جا سکتی. اور جنہیں اگلی اہم خبر ہے کہ عمران خان صاحب اور اسد وڑائچ کے درمیان کچھ ٹی او آرز پر باقاعدہ دستخط ہوئے ہیں. کیا کہ عمران خان صاحب کی ملاقات کیسے ہوگی؟ ایک بات یاد رکھیں اور اس کی تفصیل میں بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی طرف سے 3 لوگ فوکل پرسن بنائے گئے ہیں. ان میں جناب بیرسٹر گوہر ہیں, شیر افضل مروت ہیں, عمیر نیازی صاحب ہیں. یہ نام ریکمینڈ کریں گے, پہلے منظوری لی جائے گی عمران خان صاحب سے کہ وہ کن لوگوں سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. ان ملاقاتیں کرائی جائیں گی, ہفتے میں 2 دن ملاقاتیں ہوں گی, اور ان ٹی او آرز کے تحت 26 مارچ کو 10 لوگوں سے ملاقات کرائی گئی عمران خان صاحب کی, اور 28 مارچ کو 18 لوگوں سے عمران خان صاحب کی ملاقات کرائے گی. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان ان 2 ہفتوں میں 15, 20 سے 25 لوگوں تک سے بھی ملاقات کریں گے, لیکن صرف ان سے کریں گے جن کو ریکمنڈیشن ان کی ہوگی, جن سے وہ ملنا چاہیں گے. تو جناب جو لوگ کہتے تھے کہ یہ عمران خان تو قیدی نمبر 804 ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اب حکومت اور وہی اسد وڑائچ جو حکومتی یا اوپر والوں کے اشاروں سے چاہتا تھا کہ عمران خان سے ملاقات نہیں کرانے دوں گا, اب مجبور ہوا ہے. نہ صرف مجبور ہوا ہے بلکہ برابری کی سطح پر بیٹھ کر اس نے ٹی او آرز پر دستخط بھی کیے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ اگنور نہیں کر سکتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان سابق وزیر اعظم ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑا لیڈر ہے. پاکستان کے 70 سے 80% عوام اس سے پیار کرتے ہیں, اور ایسی شخصیت کو آپ اگنور ہرگز نہیں کر سکتے. جی جناب, میرے پاس سیکنڈ لاسٹ خبر یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ رانا ثناء اللہ ہوں یا سعد رفیق صاحب ہوں, یہ چونکہ میاں نواز شریف صاحب گروپ کی طرف سے تعلق رکھتے تھے, اور جس طریقے سے پیپلز پارٹی شہباز شریف کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, وزارتیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اسی طریقے سے میاں نواز شریف کا جو گروپ ہے وہ بھی وزارتیں لینے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اب کہا جا رہا ہے جناب کہ سینٹ اجلاس کے فوراً بعد اس میں توسیع کی جائے گی, اور جو خواجہ سعد رفیق ہیں ان کو شاید ریلوے میں چونکہ انٹرسٹڈ ہیں, ریلوے کی وزارت یا مشاورت دی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ پنجاب میں محترمہ مریم نواز صاحبہ کے اتالیق مقرر ہو سکتے ہیں, اور ان کو خارجہ کے حوالے سے کچھ ذمہ داریاں دی جا سکتی ہیں. وہ پہلے بھی رانا ثناء اللہ صاحب پورے ملک میں صاحب زیر پی ٹی آئی کا انہوں نے ناطقہ بن کر رکھا تھا, انہوں نے ان کے لیے جینا محال کر رکھا تھا, اور اب شاید وہ دوبارہ آئیں گے اور اپنا پارٹ 2 بھی پلے کریں گے. جی آخری جناب میری خبر ہے وہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جب وفاقی کابینہ سے خطاب کیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ 5 سالوں میں معیشت کو بدل دیں گے. انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ 5 سالوں میں معیشت کو بدلنا ہے. ہاں البتہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کس کی معیشت کو بدلنا ہے, کیونکہ اب تک کی ہسٹری یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ معیشت کو بدلا ہے, لیکن وہ پاکستان کی معیشت کو نہیں بدلا, انہوں نے اپنی معیشت کو بدلا ہے. خود انہوں نے بہت ساری فیکٹریاں بنائی, بہت ساری ملیں بنائی, انہوں نے بیرون ملک جائیدادیں بنائی, اپنے محلات بنائے, لیکن پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں. ان کے لیے زندگی گزارنا اور سانس لینا محال ہو رہا ہے. اور جب یہ آ کر کہتے ہیں کہ جی ملک لٹ گیا, ملک میں زیادتی ہوئی, تو آخر کون ذمہ دار ہے؟ ذمہ دار آپ ہیں یا پھر پیپلز پارٹی ہے جن کے سربراہ کو آپ نے صدر مملکت بنایا ہے, یا پھر اسٹیبلشمنٹ ہے جن کی وجہ سے آپ اقتدار میں ہیں. بہرحال شہباز شریف صاحب کی بات پر اس وجہ سے بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ گزشتہ 16 مہینے وہ گزار کر گئے ہیں, اور ان 16 مہینوں میں انہوں نے جو مہنگائی کو 12% سے 48, 49 اور 50% پر کر دیا ہے, تو ان سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ اگلے 5 سالوں میں وہ ملک کی معیشت کو بہتر کر دیں گے. بہرحال یہ پاکستان کا ایک تلخ دور ہے, پاکستان کا ایک سخت ترین دور ہے, اور ابھی اگرچہ بل جو دن کے 2000 آتے تھے, 3000 آتے تھے, وہ 15 سے 20,000 تک چلے گئے ہیں, لیکن ابھی تک یہ مہنگائی کافی نہیں ہے. ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, ابھی تو بہت زیادہ مہنگائی آنی ہے اور ان لوگوں کو برداشت کرنی ہے. لیکن سب سے بڑا اس وقت جو ہاٹ ٹاپک ہے وہ اس انکوائری کمیشن کی سربراہی ہے. اب بہرحال 60 دن کا ان کو وقت دیا گیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ 60 دن تو آرام سے گزریں گے. اب 60 دنوں میں تو اپوزیشن کم از کم آرام سے بیٹھے گی, لیکن اس صورت میں کہ اگر واقعی اپوزیشن اس کمیشن کو قبول کر لیتی ہے لیکن عمران خان اس کمیشن کو قبول نہیں کرتے, تو پھر کل اتوار کو پشاور میں بہت بڑی ریلی ہونے جا رہی ہے, اور 6 اپریل کو اسلام آباد میں بہت بڑا جلسہ ہونے والا ہے.
ان جلسوں میں معاف کیجیے گا، ان جلسوں میں عوام کی جو شمولیت ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ پاکستان کس سمت میں جا رہا ہے۔ تو سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھیں۔ مجھے، میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔